आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरदार मोहम्मद अली अकड़ो साहब के साथ, जो कि पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट सदर हैं कंबर के और साथ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं न्यू कमर सिटी के। और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है? महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया, तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, बल्कि हो ही नहीं रहे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से और बिजली इतनी महंगी कर दी गई है और साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं है, जिसमें 75% बीमारियाँ फैलती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरदार मोहम्मद अली अकड़ो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप पीटीआई के सदर हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंबर के। बड़ी खुशी हुई ये सुन के, ख़ास तौर पे कि यहाँ पे मोस्टली लोग जितने भी हैं पीपल्स पार्टी से अटैच हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान को सर टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है? ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद सूबे सारे ही आज़ाद हो गए। अब टैक्स वाला मामला भी सूबों के पास भी कुछ चला गया, कुछ वफाक में भी चला गया। लेकिन FBR आता तो वफाक के ही नीचे है, लेकिन है कि सूबे भी उसको कंट्रोल ऑलरेडी कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 18वीं तरमीम के बाद जैसे आपने खुद ही फरमाया कि काफ़ी अख्तियार जो सूबों के हवाले हुए। वैसे देखा जाए तो ये बहुत खुशाइन बात है। 18वीं तरमीम जब से मतलब ये नाफिज हुई है, और ये कायदे आज़म की 14 नुकात में से भी था कि सूबों को खुद मुख्तियार बनाया जाए, खुद मुख्तियार दी जाए। असल मसला है कि वो फंड्स यूटिलाइज़ कैसे हो रहे हैं। वहाँ अगर सही इस्तेमाल होता है तो लोगों को उसका रिलीफ मिलेगा। अगर वो फंड्स इस्तेमाल ही सही नहीं होंगे तो 18वीं हो, 19वीं हो, 20वीं कितनी भी तरमीमें आप ले आएँ, कितने भी अख्तियार सूबों को दे दें, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता। यहाँ पर भी तकरीबन आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी अख्तियार जैसे सूबों के पास है, और टैक्सेस के काफ़ी मामलात अभी भी सूबों के पास हैं। हमेशा हमारे सूबे कहते हैं कि हमें NFC में सही शेयर नहीं दिया जाता। NFC के बाद डिस्ट्रिक्ट शेयर्स होते हैं, कभी उन पे कोई बात नहीं होती कि डिस्ट्रिक्ट को पूरे शेयर्स मिलते नहीं मिलते। डिस्ट्रिक्ट के बाद तालका के पास जो शेयर्स आते हैं OTZ में जो आते हैं बल्दियात के हिसाब से, वो पूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसके बाद असल चीज़ है मॉनिटरिंग की कि वो फ़ंड जो सही इस्तेमाल होते हैं या नहीं। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट का जैसे ये बल्दियाती सिस्टम हुए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाद हमारे कंबर ज़िले की जो बजट है 1 अरब 27 करोड़ सालियानी बजट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तरक्याती कामों के हवाले से बिल्कुल नील, कोई पूछने वाला नहीं कि पैसे कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं। और बाकी चीज़ों पे सियासत हो रही है कि भाई महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन वो ठीक है, हमें उस पर भी एतराज़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो टैक्सेस के मद में पैसे नीचे तक आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक, वो क्यों नहीं पहुँच रहे लोगों तक? चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से सारा सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए साहब का तो विजन यही था कि मैं इख्तियारात जो है ना वो निचले तबके वाले को दूंगा। जी बिल्कुल। चौथा साल स्टार्ट होने वाला है सर, उन्होंने भी अपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। यही बात है, इसी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी हैं। जितनी तवक्कुआत लोग लेकर आए हैं खान साहब से, हमें अभी भी तवक्कुआत हैं, क्योंकि पिछले फरसुदा निज़ाम में तो बारी बारी लेते आ रहे थे, बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन हुआ करती, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अभी ये कि खान साहब के कामों में काफ़ी रुकावटें, वो सारी जो माफियाज हैं, सारी जिनके ये अगेंस्ट जा रहे हैं, वो सारी रुकावट उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो काम नहीं करने दे रही। जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बंदे की नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला भी उसमें मदद करते हैं। हम अभी भी तवक्को रखते हैं कि खान साहब खुद ईमानदार बंदे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी टीम में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो मतलब पिछले सिस्टम से चलते हुए आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यही कह रहा है कि खान साहब तो सादिक और अमीन है, सच्चे इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी टीम जो है ख़ास तौर पे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो खामियां अभी टीम के दौरान उनको बिल्कुल, वो भी बड़े लीडर हैं, नज़र आ चुकी होंगी। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन में वो सिस्टम या वो बंदे उनके नज़र में होंगे, उनको रिप्लेस किया जाएगा। कोई अगले सिस्टम में अवाम उनको वोट देगी तो तब तक जो हालात इस वक्त हम तो उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है, ये आप इस चीज़ को मानते हैं कि महंगाई इस वक्त अरूज पे बिल्कुल अरूज पे ठीक है ना। हमेशा जो है ना वो नून लीग का मौजना करते हैं PTI से कि नून लीग में घी कैसे था, अब घी कैसे है, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता लोगों को,
خاص طور پہ چھوٹے طبقے جو اویئرنیس نہیں رکھتے کہ اس وقت ایک کرونا جیسی وبا جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ نہیں نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ جو مزدور طبقہ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ مجھے نہ آپ کی کرنٹ ڈیفیسٹ سے کوئی غرض ہے، نہ کوئی NFC سے غرض ہے، مجھے یہ کہ میرا آٹا کتنے میں مل رہا ہے اور میرا پیٹ گزر کیسے ہو رہا ہے، وہ یہی کہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے، لیکن اپنی جگہ پہ فیکٹس ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، اگر اوورآل آپ پیٹرول کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ڈالر کے حساب سے اس وقت انڈیا میں 200 سے ابو ہے، بالکل ایسے پاکستانی روپے کے حساب سے، تو مشکل حالات میں چل رہے ہیں۔ تو کورونا بھی بالکل، کورونا کی وجہ سے بھی معیشت کو مطلب کافی دھچکا لگا ہے، ایفیکٹس ہوئے ہیں، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل حالات، آج کل امریکہ، UAE اور سعودی عرب سے جو تھوڑے بگڑے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کافی اثرات پڑے ہیں اس کے۔ جب تک اس مسئلے سے ہم باہر نکلیں، ایک الگ ٹریک پہ آ جائیں، جی وہ ہمارے CPEC کا منصوبہ ہے، جو ہم ایک لانگ ٹرم میں کوئی یہ منصوبہ جو تعلقات ہیں یہ تو ایک خارجہ پالیسیز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خارجہ پالیسی ہر حکومت کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی کسی کے نیچے نہیں کام کرنا چاہتا، کوئی کسی کے نیچے کام کرنا چاہتا ہے، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، سعودیہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ امریکہ افغانستان میں ایک جنگ لڑ رہا تھا جو کہ وہ ناکام ہو کے واپس چلا گیا۔ امریکہ نے ہمارے لیے اڈے مانگے، ہم نے اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ نہ مشرف تھا خان صاحب اور نہ تھا نواز شریف، وہ ایک عمران خان صاحب تھا جس نے اپنی ول پاور کے زور پہ یہ ساری چیزیں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو آنے ہی آنے تھے، لیکن اصل مسئلہ سردار صاحب اس وقت یہ ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھنا، خاص طور پہ غریب طبقہ کے لوگ، کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کی سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی بات ہے نا، بالکل صحیح۔ لیکن انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ مہنگائی، ووٹ انہوں نے دینا ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہیں بڑے یہاں پہ ہیں، آپ نے ان کو بریف کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ بریف ہو گئے تو گڈ اینڈ ویل، نہیں ہوں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے بالکل گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل حق بجانب ہے۔ لوگوں میں جانے میں، پبلک میں جانے میں ہمیں بھی ابھی بھی کافی دشواری ہو رہی ہے، لوگ یہی سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اگر ان کو بڑی بریفنگ دیتے جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہمیں الجھتے ہیں ان باتوں کہ سے، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں، مطلب ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ رہی، لیکن ہمیں تو فیکٹس سامنے ہیں، اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ابھی خان صاحب کو ہٹا دیں تو آپ کو الٹرنیٹ اور کیا ہے آپ کے پاس؟ سر کوئی بھی آ جائے گا اس مہنگائی کو نیچے نہیں لائے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ایک پولیٹیکل ایک جو سسٹم ہے، پولیٹیکل لوگ اس کو گین کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہنگائی کو آپ ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات، کوئی ایشوز جو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب نے یہ برا کام کر دیا، یہ غلط کام کر دیا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا مورال کافی بلند ہوا ہے۔ اس میں کوئی شاہ محمود کوئی تو دیکھیں، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک اینگل سے پکڑ کے رکھیں گے اور ہم کہ یہی بات کرنی ہے اور یہی پوچھنا ہے، تو یہ تو ایک پولیٹیکل کویسچن ہے کہ جو بار بار اپوزٹ کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو اسی چیز میں الجھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں جو گرفتاریاں ہوئی، نواز شریف کی ہوئی یا شہباز شریف کی، پبلک کوئی روڈوں پہ آئی؟ فریال ٹالپور صاحبہ کی گرفتاری ہوئی، زرداری صاحب کی، کوئی لوگ آئے روڈوں پہ؟ تو اب وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو انہی کے مسائل میں، ان کے ذہن میں ڈال کے انہی کے ایشوز پہ ان کو اٹھایا جائے۔ سردار صاحب اس میں بھی تو آؤٹ پٹ نہیں نکلی ابھی تک، تو وہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے پیسے سے اخراجات ہو رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، دیکھیں کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی یا تو جیسے سسٹم چل رہا تھا جی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں نا، آپ اپنے 5 سال پر جیسے چل رہے چلنے تو آپ بھی اپنی باری لے لیں۔ خان صاحب باری لینے نہیں آئے، خان صاحب کچھ کرنے، سسٹم کو سنبھالنے۔ ابھی بھی دیکھیں کم از کم اس حکومت میں یہ ہوا کہ لوگوں تک یہ باتیں تو پہنچ گئی کہ کیا کیا کرپشن ہوتی تھی جو انہوں نے بے نقاب کی ہیں، لیکن بالکل اس میں دور کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ہم ابھی بھی امید کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب ایک پریشر میں کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، پریشر سے ٹیم کو نکال سکتے ہیں، انہیں وہ کوالٹیز ہیں۔ ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب ملک کو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، جی جی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پنڈورا باکس یہ تو پارٹی بھی ہیں، کوئی ہمارے جرنیل کرنیلز بھی ہیں اس میں، یہ سارے دیکھیں PTI کبھی بھی پنڈورا باکس میں کسی کے بھی نام آئیں گے، ہماری پارٹی پالیسی اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے جو کون سا پاناما لیکس تھا، کچھ بھی تھا، جو بھی نام آ رہے تھے، حتیٰ کہ
جو بندے نیب میں مطلوب تھے یا جن کو نوٹس آئے تھے، خان صاحب نے ان کو کسی بڑے عہدے پہ بھی نہیں رکھا کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آؤ. تو جو آتے ہیں آنے دیں، ہمیں تو کسی سے کوئی غرض نہیں. چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کی مدت بڑھائی جا رہی ہے؟ ابھی تک یہ تو اوپر لیول کی بات ہے. ابھی ہمیں ہمیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ اوپر لیول پہ کیا سسٹم چل رہا ہے. اور اگر خان صاحب ہماری حکومت اس چیئرمین سے مطمئن ہے تو ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے. اور باقی جو پی ٹی آئی صدر آپ نے تو سپورٹ کرنی ہے، لیکن عوام کیا کہتی ہے وہ بھی تو نہیں، دیکھنا پڑے گا نا. تو دیکھیں عوام کو تو ریکوری چاہیے نا، چاہے آصف زرداری صاحب سے ہو یا فریال تالپور صاحبہ سے ہو، نواز شریف صاحب سے ہو، زرداری صاحب سے ہو، کسی سے، اینی ون سے. نیب کے چیئرمین صاحب نے جو ہاتھ ڈالا، لازمی اس سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، جبھی تو اس کی مطالبہ کریں کہ اس کو ہٹا دیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ صحیح ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی ان کے نزدیک پہنچ ہی گئے ہیں تو ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. سندھ میں تو آپ ایز اے اپوزیشن ہیں، جی ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تو لوگوں کے لیے کام کرنا آپ کے لیے خاصا مشکل ہوگا، بہت مشکلات ہیں کام کرنے میں. کیونکہ آپ کو فنڈنگ وغیرہ تو ملتی نہیں ہوگی. 18ویں ترمیم کے بعد کافی، جیسے آپ نے کہا کہ اختیارات صوبوں کے حوالے سے، تو ہمارے زیادہ تر کام ریونیو، پولیس، ایڈوکیشن اس میں پڑھتے ہیں آج کل ہو رہے ہیں. تو اس میں کافی رکاوٹیں ہیں جینین مسائل حل کرنے میں. پولیس جو یہاں پہ وہ مطلب حکمران جماعت کے لیے کام کر رہی ہے، تو جو بھی ایس ایچ اوز ہیں وہ بنگلوں سے آرڈر لیتے ہیں. تو اگر وہ پولیٹیسائز نہ ہو تو شاید پھر بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. صاف پانی کے حوالے سے کیا کہیں، کچھ عوام کی سہولیات کی طرف آئیں کہ کتنے ورک آؤٹ یہاں پہ صاف ہوا ہے؟ پانی کیا تو واٹر فلٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں؟ نہیں، یہاں کوئی فلٹر پلانٹ وغیرہ نہیں لگائے گئے، بلکہ ہمارے جاگیر کے علاقے میں تو یہ میں 2008 کی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر 12ویں 13ویں بندے کو ہیپاٹائٹس تھی. اس وقت جب شوکت عزیز صاحب یہاں پہ وزیر اعظم تھے، وہ یہاں کمبر بھی آئے تھے. اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم شبیر احمد چانڈیو صاحب تھے، انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی یہ مطلب تکالیف ہیں جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ تو پینے کے پانی کہہ رہے ہیں، یہاں تو کھیتوں کے لیے پانی نہیں آ رہا، اس کے لیے لوگ درپدر، ذمہ دار کے طور اس کے لیے لوگ درپدر ہیں. ابھی بھی تقریباً 25 to 30% زمین ہے جو غیر آباد ہوئی. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بجٹ کے اجلاس سے پہلے ہم نے ایک ڈاکومنٹری خان صاحب کو بنا کے دکھائی تھی ذمہ داروں کے مسائل کے اوپر، اور اس پہ الحمدللہ انیشیٹو بھی ہوا تھا، اور خان صاحب نے اجلاس بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں کچھ مسائل بھی حل کیے گئے تھے، کچھ سبسڈی وغیرہ بھی دی تھی. ہمارا کام ہے میڈیا والوں کا دکھانا، ہم ریاست تو نہیں ہے جو کہ جی امپلیمنٹ بالکل. کروا آپ کا تو یہ کہ پبلک کی آواز اوپر تک پہنچائیں، ایوان بالا تک پہنچائیں. ہمارے موسٹلی ذمہ دار طبقے صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، ہماری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ذمہ داروں کے حوالے سے؟ اگر یہ نہیں اٹھاتی تو سوال آپ ان سے کر لینا. نہیں، آپ کی نظر میں کیا ان بس کو یہ سارا کچھ سیاسی اس میں وہ دب جاتے ہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، کسی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی پارٹی پریشر میں کہ بھئی پارٹی پالیسی نہیں، آپ کو اس بات پہ ٹچ نہیں کرنا، تو اس وجہ سے وہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ میں سمجھتا چھوٹے ہوں ذمہ کہ داروں کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے بالکل نا، اٹھانی کیونکہ چاہیے. وہ تو پس رہے ہیں اس وقت. چھوٹے زمیندار تو آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو تقریباً اتنے پروٹیسٹ ہوئے، دھرنے لگے پانی کے لیے، اتنے لگے، اس میں منسٹر بھی آئے، یہ اپنے سہیل انور سیال صاحب کو ہٹا دیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. نہیں، پانی اور وفاق کا تو تنازع چل رہا ہے نا. جی سندھ اور وفاق کا پانی کے لیے پچھلے نہیں، دنوں میں یہاں پہ دیکھیں صاحب نے بھی شارٹ حیدرآباد آف میں پریس کانفرنس کی، شاید آپ کو یاد ہو. کوئی شارٹیج پانی کی نہیں ہے یہاں پہ. جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہ رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. جو جوائنٹلی ایک ٹیم بنائی گئی تھی جنہوں نے مختلف نہروں پہ وزٹ کی، تو اس میں یہ کہ پورے سسٹم سے پانی چوری ہو رہا ہے بلوچستان کی سائڈ پہ. یہاں پہ جو بڑے زمیندار ہیں، جہاں پہ 2 انچ کی ایک لائن دینی چاہیے، وہ پورا وہاں سے گاڑی گزر جائے، تو جو ٹیل پہ زمیندار ہے وہاں تو پانی پہنچ ہی نہیں رہا. سردار صاحب لاسٹ پہ 3 سال گزر گئے، 4تھا سال سٹارٹ ہے. پی کی حکومت ہے، ابھی ماشاءاللہ یہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں کمبر کے. کس نظر سے اس کو دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پہ آنے والے وقت کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو 3 سال گزر ہیں اس میں جو کارکردگی ہے اس میں لوگ بالکل مایوس ہیں. جو لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی خان صاحب سے، کیونکہ پچھلے 3 سال سے لوگ اس کرپشن سے، یہ جو ان کی باریاں لے رہے تھے، تنگ آ چکے تھے. تو خان صاحب سے جو توقعات تھی ابھی تک اس پہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت پوری نہیں اتری. لیکن آئندہ والے 2 سال انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے
کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے، بلکہ بہت کچھ ڈیلیور کر لیں گے۔ ابھی وہ انٹرنیشنل حالات میں کچھ اتنے الجھ گئے کہ وہ لوکل لیول پہ جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کچھ کم دے رہے ہیں، لیکن جب یہ سسٹم کچھ سیدھا ہو جائے گا اور خان صاحب نے خود ان چیزوں کو مانیٹر کرنا شروع کیا یا ان کو لیڈ کرنا شروع کیا، ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے خان صاحب ایماندار لیڈر ہیں، وہ ان چیز پہ ان مسائل پہ قابو بھی پا لیں گے اور انشاءاللہ مسائل حل بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سردار محمد علی اکرم صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بڑی اچھی باتیں کی جو کہ آپ نے سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ چلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے انہیں باتیں کی ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خاص طور پہ یہاں پہ کنور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کو یہاں پہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ موسٹلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اپوزیشن ساتھ ہے، کے مقابلے میں حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پہ اسد زرداری صاحب سے، سید مراد علی شاہ صاحب سے، کہ تھوڑا سا غریب عوام کے لیے سوچیں، غریب عوام کی جو ہے نا خدمت کریں، تاکہ یہ جو غریب عوام اس وقت مہنگائی کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہوئی ہے، ذرا اس کو ٹھیک کیا جائے۔ باقی تو سیاست بھی چلتی رہے گی، ملک کے حالات بھی چلتے رہیں گے اور یہ سارے معاملے چلتے رہیں گے، لیکن تھوڑی سی غریب عوام کی مہنگائی پہ توجہ دے دیں، یہ میری گزارش ہے خان صاحب سے بھی، اور یہاں سندھ میں سید مراد علی شاہ صاحب سے، اسد زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، جو کہ یہاں کی سندھ حکومت میں ہیں اور سندھ حکومت کو چلا رہے ہیں۔ کیمرہ مین جوید صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید احمد۔